बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान का अपनी नौयत का एक पहला केस ज़ेर समाअत था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये केस की समाअत कर रहा है। और बुनियादी तौर पर ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवारान जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तसव्वुर नहीं किया गया और बाद अज़ां उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फहरिस्त जमा कराई गई थी मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त जो थी वो खारिज कर दी थी। और फिर सिर्फ दरख्वास्त खारिज नहीं की थी, वो मखसूस नशिस्तें जो बच गई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी तरह MQM और दीगर जमातें जो थी उनको देने का उनकी जानिब से फैसला भी सामने आ गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को चैलेंज किया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं काजी अनवर साहब, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में। पहले इस पर स्टे ग्रांट कर दिया गया था और बाद में ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया था कि इस पर जो है वो एक लार्जर बेंच बनाया जाए और लार्जर बेंच इसका तयन करे। तो आज फिर उसकी समाअत थी। तो आज फिर कोर्ट की जानिब से भी मुख्तलिफ सवालात किए गए। फिर जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे उनके भी दलाइल सामने आए। इसमें अटार्नी जनरल भी पेश हुए, इसमें फारूक एच नाइक साहब पेश हुए, इसमें जो काजी अपना जो इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी इसमें पेश हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक रखने वाले उनके वकील थे वो भी इसमें पेश हुए। तो आज काजी अनवर साहब जब इस केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि जी आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 रोज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाब नहीं हुआ था। हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो लिस्ट दी। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती। अब ये काजी अनवर साहब के दलाइल थे इसमें। तो फिर इस पर बाद में सवालात भी उठाए गए कोर्ट की जानिब से कि जी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने सवाल किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन तो खुद आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया। जस्टिस अरशद अली साहब की जानिब से ये कहा गया और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने फिर ये भी सवाल किया कि मखसूस नशिस्तों को अगर खाली छोड़ा जाए तो पार्लियामेंट तो पूरी नहीं होगी। तो फिर इस पर जो है अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी दरखास्त गुजार पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सियासी जमातों को जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करानी होती है। जब एक पार्टी सीट हासिल करती है तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी है। जब एक पार्टी की सीट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं सियासी जमात को जनरल इलेक्शन में। अब ये बड़ी अहम बातें की हैं जो उन्होंने की है कि जी एक पार्टी की लिस्ट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। सियासी जमात को जनरल इलेक्शन में सीट जीतना लाजिम है और मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को मिलेंगी जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट की जो फराहमी है उसका तरीकाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं है। ये अदालत की जानिब से ये कहा गया और फिर ये भी कहा गया कि जी आपके दलाइल सुनकर लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सियासी जमात नहीं है। जस्टिस अरशद अली साहब ने एक सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी है या नहीं, और ये भी कहा कि जी चूंकि ये केस अपनी नौयत का पहला केस है तो फिर इसमें अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि जी जीतने वाली पार्टियों की लिस्ट होती है, अगर पार्टी ने जो फहरिस्त दी है वो सीटें ज्यादा जीत जाए तो क्या होगा, ये फिर अदालत की जानिब से कहा गया। तो उन्होंने कहा कि जी फिर वो इजाफी फहरिस्त जमा करा सकते हैं। जो जमात लिस्ट ना दे उसे ये यकीन होता है कि वो कोई सीट नहीं जीत सकती और अगर कोई आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहे तो जनरल नशिस्तों के हसूल से उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल साहब के आज दलाइल थे। तो फिर जस्टिस अरशद अली साहब ने फरमाया कि अब तो सूरत हाल ये कि आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी को ज्वाइन किया। जनरल सीटों के अलावा मखसूस नशिस्तों का सोच भी नहीं सकते। ये आज अटार्नी जनरल साहब ने यानी उनकी जानिब से दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि जी जनरल सीटों के अलावा जिस पार्टी के पास सीट नहीं है उसको मखसूस नशिस्त देने का सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर जस्टिस अतीक शाह साहब ने इस पर सवाल किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है,
تو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا یہ سیاسی پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی نہیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، قانون میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے، جسٹس ارشد علی صاحب نے فرمایا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی الیکشن ایکٹ سے یہ بات واضح ہے۔ تو پھر عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی آزاد امیدوار پارٹی جوائن کرتے ہیں تو مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ اب یہ بڑا ایک اہم سوال تھا، اور اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ عدالت جو ہے وہ کن خطوط پر سوچ رہی ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے کہ جی ہاں دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہونی چاہیے۔ تو پھر ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی جو انتخابات میں حصہ لے اور کوئی سیٹ نہ جیتے لیکن اس نے لسٹ فراہم کی ہوئی ہو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، اس لیے اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کرائی۔ اب اگر ایک پارٹی لسٹ جمع کرا دیتی ہے لیکن کوئی سیٹ جیتتی نہیں ہے، بعد آزاد امیدوار جو ہے جو کامیاب ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو جوائن کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے قانون اس معاملے میں بالکل چپ ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ بہرحال ابھی تک نہ کورٹ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی واضح جواب جو ہے وہ کسی بھی فریقین میں سے کسی کے وکیل کی جانب سے سامنے آیا۔ تو سکندر محمد جو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں کچھ مزید باتیں کروں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی سیاسی جماعت جو ہے اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن میں بھی حصہ لینا لازمی ہے۔ اب یہ آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 51D اور سیکشن 104 کہتا ہے کہ ایک جنرل نشست ہوگی تو ان کو ملے گی، یعنی مخصوص نشستوں کی لسٹ دینا بھی لازم ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی نہ تو جنرل نشست ہے اور نہ ہی ان کی لسٹ جمع ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہ بھی اس میں پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آئین میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں لی گئی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سیٹیں لینے کے لیے ضروری ہے کہ سیٹیں ہونی بھی چاہیے، یہ سیاسی جماعت کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ جی یہ سیاسی جماعت کی سیٹیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارلیمانی جماعت کی سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی پارلیمانی جماعت سے مراد یہ ہے کہ وہ جماعت جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی جماعت کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ تو پھر جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا کہ جی بالکل یہ واضح ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی نشستیں ہیں۔ اب یعنی ایک طرف تو فاروق ایچ نائک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعت کی نشستیں ہیں، اور پھر کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ واقعی یہ واضح ہے کہ یہ سیاسی جماعت کی نشستیں ہیں۔ تو پھر یہ پارلیمانی جماعت والی بات جو ہے ظاہر ہے اس کی بات ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت نہیں رہتی کہ کیا اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر جو ہے بالکل یہ واضح ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی نشستیں ہیں، جسٹس اعجاز انور صاحب نے فرمایا۔ اور جب کوئی پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے تو لسٹ کیوں دے گی؟ مخصوص نشستوں کی فہرست میں اس وقت اضافہ ہوگا جب وہ سیٹیں کم پڑ جائیں، فاروق ایچ نائک صاحب نے اس میں فرمایا۔ تو پھر اس میں نون لیگ کے جو وکیل ہیں بیرسٹر حارث عظمت صاحب وہ بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ تو پھر اس پر جسٹس اعجاز انور صاحب جو ہے ان کا موڈ تھوڑا سا تبدیل ہوا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پینترا بدل لیا بیرسٹر حارث عظمت صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی دراصل پھر صوبوں کے ہائی کورٹس مختلف فیصلے دیں گے اور فیڈرل معاملات کا تعین جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ اب یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک سپریم کورٹ کا حوالہ دینے کے بعد ہائی کورٹس پر یہ ایک قسم کی تنقید ہے کہ جی مختلف فیصلے دیں گے۔ فیصلے یقیناً مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی کورٹ فیصلہ دیتی ہے وہ اپنے تئیں قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل معاملات کا تعین جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ بعد میں پھر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے وہ بھی اس میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ طے ہے کہ آخری تاریخ کے بعد جو ہے وہ فہرست نہیں دی جا سکتی، اور یہ بھی طے ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹی کو ہی یہ نشستیں ملیں گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس پارٹی سے ٹرین مس ہو گئی ہے۔ تو پھر جج صاحب جو ہے وہ اس پر انہوں نے جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ایسا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور جو باقی بچ گیا وہ دوبارہ سے پہلے سے لوگوں میں جن لوگوں کو پہلے تقسیم کیا گیا وہ دوبارہ سے انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو پھر کامران مرتضیٰ صاحب اس پر زیر لب مسکرا کے انہوں نے کہا کہ جی جو مل رہا ہو اس پر پھر اعتراض نہیں کیا کرتے۔
تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب پھر روئے سخن ہو گیا عدالت کا، اور پھر انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی مختلف سیاسی جماعتوں کا بریک اپ دیں کہ کتنی جنرل نشستیں جو ہیں وہ انہوں نے جیتی ہیں اور کتنی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انہیں دی گئی ہیں۔ قاضی انور صاحب نے آج اس میں استدعا کی کہ جی ان کی تیاری نہیں ہے اور ان کو ایک چھوٹی سی ڈیٹ دی جائے۔ تو جو وہ نو منتخب ایڈوکیٹ جنرل تھے وہاں کے خیبر پختونخوا کے شاہ فیصل عثمان خیل صاحب، انہوں نے بھی استدعا یہی کی، تو پھر کل تک کے لیے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم کیس ہے، کیونکہ پاکستان میں اب سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر حالات اور واقعات اور وہ معروضی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے انتخابات کے بالکل قریب جو ہے وہ بلے کا نشان چھینا گیا، اور پھر بغیر ایک پارٹی جب بغیر نشان کے الیکشن لڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس کو جوائن کرنا ہے، کس کو جوائن نہیں کرنا، اور پھر ظاہر ہے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، وہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں، ان کی مرضی اور ان سے مشاورت کے بغیر نہ تو کسی پارٹی کو جوائن کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سے جو کچھ ملاقات کے راستے میں رکاوٹیں حائل تھیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا، ان کو ڈاکومنٹس نہیں لے کے دیے جاتے تھے، اور اب تو پھر 15 دن کے لیے پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ لیکن اس موجودہ حکومت کے جو جس قسم کے یہ کام کر رہے ہیں، جیسے کل ایک واضح جواب دے دیا گیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ جی آپ جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب سے نہیں مل سکتے، سیکیورٹی ریزنز ہیں، آپ اپنے اس دورے کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں۔ اب بنیادی طور پر وفاق اور پنجاب کی جانب سے ایک صوبے کو جواب دیا جا رہا ہے، تو کیا کل کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہے اگر وہ خیبر پختونخوا جاتی ہیں اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، تو پھر یہی جواب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی دے دیا جائے ان کی جانب سے، یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جاتے ہیں تو یہ کہہ دیا جائے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے اور آپ نہ آئیں، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ملک میں کس قسم کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ ڈینجرس ڈفرز کے لائے ہوئے لوگ جو ہیں یہ بھی ڈینجرس ڈفرز ہیں، یہ صوبوں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ آج ملاقات یقیناً ہوئی ہے شہباز شریف سے جو علی امین گنڈا پور ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے، لیکن ایک طرف یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے 26 تاریخ کو کال کر لیا علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور ان کی جو وزارت اعلیٰ وہ بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی ہے کہ جی انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور ان کو نااہل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پھرتیاں دیکھیں، مطلب ہے یہ کتنے، میں سمجھتا ہوں بے شرم لوگ ہیں جو عہدوں پر یہ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹ اور وہ ساری چیزیں جمع کرا دی گئی ہیں، لیکن بلے کے نشان کا فیصلہ نہیں کیا، اور ایک شہری کی جانب سے ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف درخواست آ رہی ہے تو 2 دن کے اندر جو ہے اس کو سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس میں متاثرہ یا جو بھی متعلقہ فریق ہے اس کو نوٹس بھی جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی فلاں تاریخ کو سماعت ہے۔ لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کے متعلق، اس کے نشان کے متعلق جو ہے الیکشن کمیشن شاید بھنگ پی کر سو رہا ہے۔ کسی کو میری بات بری لگے تو ایڈوانس میں معذرت، لیکن میرے لیے کم از کم ان لوگوں کے لیے، ان عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے لیے اس قسم کے الفاظ ہی ہیں، کیونکہ جتنی بددیانتی اور جتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، ان اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور بونے قسم کے لوگوں نے پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ایک الیکشن کمیشن کے ایک بندے کو نوازنے کے لیے جو ہے ایک ملک میں سفیر، ایک بڑے ملک میں، ایک امیر ملک میں سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔